दाहिर कुछ नशा में मतवाला सा हो रहा था। उसने कहा, इनको आसमान पर दे पटको। अफसर और उसके सिपाही इस निराले हुक्म को सुनकर बड़े हैरान हुए और हैरत ज़दा होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनकी समझ में न आया कि मुसलमानों को आसमान पर कैसे टपकें। अफसर ने आजिज़ी की लहजा में कहा, महाराज, इन्हें आकाश पर कैसे ले जाएं? दाहिर ने मखबूरों की तरह हंसते हुए कहा, जैसे इंदर जी महाराज आकाश पर चले गए ऐसे ही तुम इन्हें ले जाओ। अफसर, अन्नदाता, वो तो देवता थे, इनमें इतनी शक्ति कुव्वत कहाँ थी? हम में कहाँ है? दाहिर, बस तो तुम इन्हें लेकर दरिया अटक में डूब मरो। वो मजनूनों की तरह हंसने लगा। तमाम सिपाही और अफसर उसके निराले निराले अहकाम सुनकर भौंचके से हो रहे थे। आखिर दाहिर ने कहा, अच्छा, अब इन्हें तहखाना में बंद कर दो। अफसर ने कहा, लेकिन अन्नदाता, इनमें एक अलसप्रा यानी कि परी है। दाहिर अलसप्रा का नाम सुनते ही चौंक पड़ा। उसने कहा, कहाँ है अलसप्रा? अफसर ने तायरा को उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अगरचा तायरा के रोशन चेहरा पर गुबार की हल्की तह भी जमी हुई थी, मगर वो अब भी चमक रहा था। दायर ने उसे मकबूल लहजे से देखते हुए कहा, हाँ, ये अलसप्रा है, इसे रथ में सवार कर दो। अफसर ने सिपाहियों को इशारा किया। वो इस परी को रथ में सवार करने लगे। इधर तायरा ने मजामत में जिद्दोजहद की और उधर मुसलमानों ने दायर से कहा, आप राजा हैं और राजाओं के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि वो गैरों की बहू बेटियों पर ऐसे मजालम करें। दायर ने हंसते हुए कहा, और राजा होते ही किस लिए हैं? मेरी एक खूबसूरत बहन माटी है, मैंने उसके साथ शादी की है। मुसलमानों को इसके मुतालिक कुछ भी इल्म न था। वो इस बात को सुनकर और सख्त हैरान रह गए। इस अरसा में सिपाहियों ने तायरा को रथ में सवार करा दिया। मोहम्मद असलम ये देखकर तड़प गया और उसने कहा, ए मगरूर और बदसरश राजा, तू जज्बात का गुलाम बनकर दूसरों के नामूस की धज्जियां ना उड़ा, वरना पछताएगा। दाहिर ने कहका लगा कर कहा, मालूम होता है कि इस नौजवान को इस परिजात से मोहब्बत है। खैर, मैं इसे माफ़ करता हूँ। इन कैदियों को ले जाकर तहखाना में बंद कर दो। अब उसने रथ को आगे बढ़ाने का इशारा किया। घोड़े चले, रथ आगे बढ़ गया। मोहम्मद असलम तड़प गया। उसने एक आह की और बेहोश होकर गिर पड़ा। देवल का किला राजा दायर ही की अदूद सल्तनत में था। इस किला का हाकम समनी था। उसे दायर ने मुकर्रर किया था। समनी को तनख्वाह न मिलती थी, बल्कि एक मानो में वो ठेकेदार था। वो जो कुछ मालगुजारी और मासूलात यानी कि टैक्स वसूल होता था, उसमें से 3 हिस्से दायर को देता और 1 हिस्सा वो खुद रखता था। दाहिर समनी से मिलने और मासूलात का तस्फिया करने के लिए आया हुआ था। आज वो वापस जा रहा था कि मुसलमान कैदी उसके सामने पेश किए गए और वो उनमें से तायरा को लेकर चला गया था। मोहम्मद असलम को इस कदर सदबा हुआ कि वो बेहोश हो गया। वहशी सिपाहियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और उसे बहुत बुरा भला कहा, मगर ना तो उसे होश था और ना ही उसने ला यानी बातें सुनी। और जब उसे बेहोश हुए ज़्यादा देर गुजर गई, तब अफसर ने सिपाहियों से कहा, इसे होश में लाओ। कई सिपाही आगे बढ़े और मोहम्मद असलम को लाते और घूंसे मारने लगे। मुसलमानों को उनकी ये हरकत नहायत बुरी मालूम हुई। एक ज़ईफ़ अल उम्र शख्स ने कहा, इस कदर जुल्म न करो, आखिर हम भी इंसान हैं और इंसानों को इंसानों पर वहशियाना मुज़ालम नहीं करने चाहिए। अफसर ने कहका लगा कर कहा, आहा, ये बुढ़ा हमें नसीहत दे रहा है, इसकी मरम्मत तो करो। 2 सिपाही इस बूढ़े की तरफ बढ़े और उसे घूंसों से मारने लगे। तमाम मुसलमान जोश और गज़ब से भर गए और सब ने एक ज़ुबान होकर कहा, बेरहमो, इस तरह अज़ीज़ें देने से तुम्हें क्या हासिल? जब तुम हमें ज़िंदा नहीं देखना चाहते तो मार ही डालो। अफसर ने कहा, मारेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हमारे दिल तुमसे तफरीक करते करते उकता जाएंगे, तब हम तुम्हें मारेंगे। एक नौजवान मुसलमान ने कहा, खुदा से डरो, कहीं वो हम मजलूमों की फरियाद सुनकर तुम्हें हमारे आगे बेबस न कर दे और फिर हम भी तुम्हारे साथ ऐसी तफरीह करें जैसी कि आज तुम कर रहे हो। अफसर, ये मुल्क सिंध है, ये तुम्हारे खुदा की हुकूमत नहीं है। यहाँ बुद्ध महाराज और दूसरे देवी देवताओं की हुकूमत है। उस ज़माना में मुल्क सिंध में बुद्ध मज़हब ज़्यादा फैला हुआ था और इसी मज़हब के मानने वाले बुद्ध कहलाते थे।
سناتن دھری جینی اور ناستک خدا کے منکر بھی تھے۔ نوجوان نے کہا خدا ہر جگہ پر ہے، وہی خالق ہے اور رازق و مطلق ہے۔ افسر ہم مذہبی بات میں پڑھنا نہیں چاہتے، سپاہیوں ان کو لے چلو۔ اس وقت محمد اسلم کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہی ان سب کو لے کر چلے، دروازے میں داخل ہوئے اور قلعہ کے اندر پہنچے۔ یہ قلعہ نہایت وسیع تھا، خوب آباد تھا اور اس کے چاروں طرف مکانات بنے ہوئے تھے، مگر کچھ زیادہ اونچے اور شاندار نہ تھے۔ کئی بازار مگر تنگ تھے، دکانیں نیچی اور بدھی تھیں۔ ہاں مندر بے شمار تھے اور وہ کافی بلند تھے۔ سپاہی مسلمانوں کو لیے وہ چلے جا رہے تھے۔ وہ اس مندر کی طرف بڑھ رہے تھے جو فصیل سے اونچا تھا اور جسے مسلمانوں نے قلعہ کے باہر سے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ مندر عین قلعہ کے وسط میں تھا۔ جب مسلمان راستوں اور بازاروں سے گزر رہے تھے تو وہ ہندوؤں کو اور ہندو انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے جس ہندو کو بھی دیکھا وہ گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھے برہنہ جسم نظر آیا، سروں پر پگڑیاں اور ٹوپیاں کچھ بھی نہ تھیں، ننگے سر تھے۔ سر پر چنڈیا کے کچھ بال لمبے لمبے تھے جنہیں وہ چوٹیاں کہتے تھے، قریب قریب سب میلے اور کثیف رہتے تھے، یعنی کہ گندے۔ جو دھوتیاں وہ باندھے ہوئے تھے وہ سب میلی تھیں۔ عورتیں بھی گھٹنوں سے ذرا نیچے دھوتیاں باندھے اور اونچی اونچی کرتیاں پہنے تھیں۔ اس لباس سے ان کی سطر پوشی اچھی طرح نہ ہوتی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے تک پیر، بازیوں تک ہاتھ اور سارا پیٹ کھلا رہتا تھا۔ عورت اور مرد سب ننگے پیر رہتے تھے۔ چونکہ مسلمان اس ملک میں پہلے کبھی آئے نہ تھے، اس لیے وہ مردوں کو برہنہ اور عورتوں کو نیم برہنہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ اس ملک کے رہنے والے تھے جہاں مرد اور عورتیں ہی نہیں بچے تک پورا لباس پہنتے تھے، سوائے چہروں، گھٹوں تک، ہاتھوں، ٹخنوں تک پیروں کے، اور سارا جسم ڈھکا رہتا تھا۔ ہندو مسلمانوں کا لباس دیکھ کر، ان کی وضع اور نورانی داڑیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ سپاہی ان کو حراست میں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر وہ اس مندر کے قریب پہنچ گئے جو تمام مندروں سے اونچا تھا۔ اس مندر کے گرد احاطہ کھنچا ہوا تھا اور 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانڈے رہتے تھے، دوسری طرف میں مندر کی داسیاں۔ یہ داسیاں بڑے گھرانوں کی سیمدل اور نوخیز لڑکیاں تھیں جو مندر میں رہتی تھیں اور بت کی پرستاریں کہلاتی تھیں۔ سندھ میں صرف راجاؤں کی عورتیں یا لڑکیاں اور مندر میں رہنے والی داسیاں ہی ایسا لباس پہن سکتی تھیں جس سے ان کا تمام جسم ڈھک جائے، لیکن یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا۔ اگر وہ چاہیں تو ایسے کپڑے پہنیں اور اگر وہ نہ چاہیں تو عام عورتوں جیسے پہن لیں۔ تمام جسم کو ڈھانپنے والا جو لباس تھا اس میں شلوکا ہوتا تھا اور ایک ساڑی شلوکا پہن کر جب ساڑی کر لی جاتی تو سارا جسم ڈھک جاتا تھا۔ لیکن داسیاں اگر شلوکا اور ساڑیاں بھی پہنتی تھیں تو اس طرح کے بازیوں تک ہاتھ اور پیٹ کے کچھ حصے کھلے رہتے تھے۔ ان داسیوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات مہیا کیے جاتے تھے اور وہ انہیں پہن کر اور بھی حسین نظر آنے لگتی تھیں۔ عوام کی نگاہوں میں وہ قابل احترام اور عصمت معاب تھیں، لیکن مندر کے پجاریوں کی دل بستگی کا سامان تھیں۔ وہ بالکل ایسی تھی جیسی کہ عیسائیوں کے رومن کیتھولک فرقے کی ننیں جو ساری عمر کماری رہنے اور عبادت کرنے کا عہد کر کے گرجے میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں کے پجاریوں کی خواہش نفسانیت کا شکار بن جاتی ہیں۔ جب مسلمان مندر کے احاطہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سینکڑوں داسیوں کو بیش قیمت شلوکے پہنے، ساڑیاں باندھے آپس میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب نوعمر اور حسین تھیں۔ ان کے لباس، زیورات اور چہرے جگمگا رہے تھے۔ ہندوؤں کے خیال کے مطابق راجہ اندر کے دربار میں پریاں چل پھر رہی تھیں۔ مسلمان ان کو دیکھنے لگے تو فوراً ہی ایک بوڑھے مسلمان نے کہا، مسلمانوں اپنی نظریں جھکا لو، خدا نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغَضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب وہ نامحرم عورتوں کو دیکھیں تو اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ان پریزاد لڑکیوں نے بھی اپنی ہوش ربا آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور وہ حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ ان لڑکیوں کے سامنے بہت سے پجاری کھڑے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا پجاری بھی تھا، اس کا نام ابی تھا۔ وہ مشہور پنڈت تھا، رحم دل، نیک طبیعت انسان تھا۔ اس کی داڑھی سفید اور لمبی تھی۔
اس کے قریب ہی ایک ادھیڑ عمر کا شخص دھوتی اور موتیوں اور جواہرات کے ہار پہنے کھڑا تھا۔ اس کا نام سمنی تھا۔ دیوبل کے قلعہ پر یہی حاکم تھا۔ سمنی روزانہ مندر میں آتا تھا، کچھ بدھ جی کی مورتی کے درشن یعنی کہ زیارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حسین داسیوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ ایک سمنی ہی نہیں بلکہ سینکڑوں مرد حضرات انہیں دیکھنے کے لیے ہی مندر آتے تھے۔ سمنی ابھی اور تمام پجاری بھی مسلمانوں کو دیکھ کر حیران ہوئے کھڑے رہ گئے۔ افسران مسلمانوں کو لے کر سمنی کے پاس پہنچا۔ وہ اور تمام سپاہی اس کو سلام کرنے کے لیے زمین پر سجدہ میں گر گئے اور مہاراج کی جے کے نعرے لگانے لگے۔ نعرے لگا لگا کر اٹھے اور ابھی کے پاس پہنچ کر جھک کر اس کے پیر چھونے لگے۔ ابھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں برکت دینے لگا۔ جب یہ لوگ سلام و تعظیم سے فارغ ہو گئے، افسر نے کہا، مہاراج، یہ مسلمان سیل پر اترے ہوئے تھے، ہم انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ سمنی نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے۔ افسر، جب ہم قلعہ کے دروازے پر آئے تو ان داتا رزق یعنی کہ رزق دینے والا مہاراج دائر سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان سب کو تہہ خانے میں بند کر دیا جائے۔ سمنی، بہت مناسب ہے، ان ویشیوں کے رہنے کی جگہ وہی ہو سکتی ہے۔ اب سمنی ابھی کی طرف گھوما اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، پنڈت جی مہاراج۔ ابھی نے قدرے جھک کر کہا، کیا آگیا ہے یعنی کہ کیا حکم ہے؟ سمنی، آپ ان کو اپنی حراست میں لے کر تہہ خانہ میں بند کر دیں۔ ابھی اس آگیا کا پالن کیا جائے گا یعنی کہ اس حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ابھی نے پجاریوں کی طرف دیکھا، وہ مسلمانوں کو حراست میں لے کر چلے۔ ابھی 2 قدم بھی نہ لگے تھے کہ آواز آئی، ٹھہرو۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، جوگنی اس طرف آ رہی تھی۔ سب کے سب اسے دیکھتے ہی جھک گئے۔ ہارون مہا 10 مسلمانوں کے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ بصرہ سے چل کر شیراز پہنچا اور مکران ہوتا ہوا نیرون کے حدود میں سے گزر کر سندھ میں داخل ہوا۔ چونکہ وہ قاصد تھا اور جس شہر یا قصبہ میں جاتا تھا پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ وہ سفیر ہے اور راجہ دائر کے پاس جا رہا ہے، اس لیے کسی نے اسے تحرض نہ کیا۔ بالآخر طے منازل اور قطع مراحل کے بعد وہ الور میں داخل ہوا۔ الور کا قلعہ نہایت بلند اور بہت کچھ لمبا چوڑا تھا۔ یہ قلعہ دیوبل کے قلعہ سے دگنا وسیع اور کافی بلند تھا۔ آبادی گنجان تھی، بازار پر رونق تھے، سڑکیں اچھی حالت میں تھیں، صفائی کا بھی اچھا انتظام تھا۔ دیوبل سے زیادہ یہاں مندر تھے۔ اس کے ایک طرف شاہی محلات تھے جو دور دور تک پھیلے چلے گئے تھے۔ محلات کے قریب ہی فوجی چھاونی تھی۔ محلوں کے اندر ہی کئی مندر تھے۔ غالباً جتنی رائیاں تھیں اتنے ہی مندر تھے، کیونکہ ایک رانی دوسری رانی کے مندر میں جانا کسر شان کے خلاف سمجھتی تھی، اور بھی شہر میں ہر طرف مندر پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں بھی مرد برہنہ اور عورتیں نیم برہنہ رہتی تھیں۔ جب ہارون قلعہ کے اندر داخل ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ ولید کا قاصد ہے تو فوراً بدیمن وزیر کو اطلاع دی گئی۔ وہ ہارون سے ملا اور اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ اتنی دور دراز کی مسافت اٹھا کر کس لیے آئے ہیں؟ ہارون نے کہا، میں خلیفہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور مہاراجہ دائر سے عرض کر سکتا ہوں۔ بدیمن، مہاراجہ دیوبل گئے ہیں، وہ شہروں میں گھومتے پھر رہے ہیں اور ایک ہی روز میں آنے والے ہیں۔ ہارون، ہم ان کی واپسی تک ٹھہرے رہیں گے۔ بدیمن، بہتر ہے آپ کے ٹھہرنے کا معقول انتظام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہارون کو وہاں اس کے ساتھیوں کے اچھے مکان میں ٹھہرا لیا گیا۔ 2-3 روز کے بعد انہوں نے سنا کہ راجہ دائر واپس آ گیا ہے اور عنقریب دربار منعقد کرنے والا ہے۔ دربار ہی میں ان کو طلب کیا جائے گا۔ لیکن ہارون کو جلدی تھی، کیونکہ اسے ہدایت تھی کہ وہ بہت جلد واپس آئے، بغیر دائر سے ملے اور جواب لیے واپس جانا بیکار تھا، اس لیے وہ ٹھہرا ہوا تھا اور نہایت بے چینی سے دربار کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک روز چند ہندو آئے اور انہوں نے کہا کہ دربار لگا ہوا ہے، آپ کو مہاراجہ نے طلب کیا ہے۔ فوراً یہ سب لوگ ہتھیار اٹھا کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ دربار کی عمارت محلوں کے قریب تھی۔ یہ لوگ اس عمارت میں داخل ہوئے۔ نہایت شاندار عمارت تھی، خوب سجائی گئی تھی۔ یہ کمرہ نہایت وسیع تھا۔ اس میں 2 رویہ کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کرسیوں پر درباری بیٹھے تھے، مگر سب دھوتیاں باندھے ہوئے ننگے بدن تھے۔ کمرے کی سطح سے 3 گز اونچا ایک چبوترا تھا، اس پر سنگھاسن تھا اور راجہ دائر اس پر بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں طرف اس کی بہن ماٹی، جس سے اس نے شادی کی تھی،
اور جو اب رانی بن گئی تھی بیٹھی تھی۔ اس کے قریب ہی حسین و پری جمال رانی لادی ایک تکیہ کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور بائیں طرف تیسری رانی تھی۔ یہ تینوں رانیاں اعلیٰ قسم کی ساڑیاں، شلوکے اور زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ ایک تو وہ تینوں تھیں ہی حسین، اور دوسرے ان کے لباس اور زیورات نے انہیں اور بھی حسین بنا دیا تھا، مگر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت رانی لادی تھی۔ کچھ نوجوان ساپارہ داسیاں کنیزیں تخت کے پیچھے کھڑی مکس رانی کر رہی تھیں۔ چبوترے کے نیچے بدیمان وزیر اور راجہ دائر کا بیٹا کرسیوں پر بیٹھے تھے، جس کا نام جے سیاہ تھا۔ تمام درباری راجہ رانیاں اور کنیزیں غرض کے سب خاموش تھے اور مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہارون اور سارے مسلمان بغیر کسی جھجک کے بڑھ کر چبوترے کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ بدیمان یعنی وزیر نے ہارون سے کہا، اگر تم خلیفہ کو کوئی مراسلہ لائے ہو تو پیش کرو۔ ہارون نے کہا، جی ہاں، میں ایک مراسلہ لایا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین کا نہیں بلکہ بدیمان نے قطع کلام کرتے ہوئے دریافت کیا، اور ہارون اعلیٰ حضرت کے بلاد شرقیہ کے وائسرائے حجاز کا۔ بدیمان، خیر کسی کا ہو مہاراج کے حضور میں دے دیا جائے۔ ہارون نے مراسلہ نکال کر بدیمان کو دے دیا۔ بدیمان اسے لے کر سیڑھیوں پر چڑھا اور دائر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دائر نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ بدیمان نے کہا، انداتا خلیفہ کے وائسرائے حجاز کا مراسلہ ہے۔ دائر، اسے کھول کر پڑھو مگر با آواز۔